अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। सानेहा पेशावर 1 साल पुराना हो गया मगर जख्म आज भी ताज़ा। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का 16 दिसंबर को बतौर कौमी अज़्म तालीम दिन मनाने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग जीतने के लिए मजीद क्या करना बाकी है? जरूरत ईजाद की मांग। 16 दिसंबर के सानेहा पेशावर से तहरीक हासिल करने वाले फहद महमूद खान ने हंगामी सूरत हाल से दो चार अफराद की मदद के लिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन महाफिज लॉन्च कर दी। एक बटन दबाकर इमरजेंसी की इत्तला दी जा सकती है। और याद माजी अजाब है यारब। 16 दिसंबर को ही 1971 में पेश आने वाले सकूते ढाका की तल्ख याद 44 साल गुजर जाने के बावजूद मौजूद। माजी के इस वाक़े में हमारे हाल और मुस्तकबिल के लिए क्या सबक मौजूद है? नाज़रीन, कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी कौम ने भी ये नहीं सोचा था कि दहशतगर्द आज से 1 साल पहले एक स्कूल में घुस जाएंगे और वहां हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर देंगे। और जब ऐसा हुआ तो ये वाक़या हमारे सामने एक कौमी अलमिया बनकर आया और इसी कौमी अलमे को अब हम सानेहा पेशावर के नाम से याद करते हैं और इसको 1 साल बीत चुका है। अब इन शहीद बच्चों के वालिदैन का जो नुकसान हुआ उसको हरगिज़ पूरा नहीं किया जा सकता। इन वालिदैन के जज्बात की मुकम्मल अक्कासी नहीं की जा सकती, लेकिन इन वालिदैन के दर्द का सबब बनने वाली दहशतगर्दी का खात्मा हम ज़रूर कर सकते हैं। और इसी का जो हतमी नुक्ता आगाज़ है वो इस सानेहे के फौरी बाद आज से 1 साल पहले ही नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में हमारे सामने आया था। 1 साल बीतने के बाद अब हमें जहां इन नन्हे शहदा को याद रखना है, वहीं हमें इनसे किया गया दहशतगर्दी के खात्मे का जो वादा है वो भी हर सूरत याद रखना है। हमें खुद से ये सवाल करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक महाज पर जंग जीतने के बावजूद क्या हम इससे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं? वो बयानिया जिसे हम नैरेटिव कहते हैं, वो नजरिया जिसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं, वो मुस्तकबिल का लाहे अमल जिसे हम वे फॉरवर्ड पुकारते हैं, क्या हम वो अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें यह जरूर जांचना है नाजरीन कि वो दहशतगर्दी की लहर जो हालिया महीनों में कम जरूर हुई है, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है, उसके खिलाफ एक तवील जंग लड़ने के लिए हम कितना तैयार हैं, इसी पर बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं खैबर खास से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, चिल्ड्रन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, रेहाम खान साहिबा। रेहाम, बहुत शुक्रिया आप मुझे ज्वाइन कर रही हैं। रेहाम, आज का दिन बड़े हवालों से दर्दनाक है और हम किसी तौर पे इस दिन को फरामोश नहीं कर सकते हैं। आपके नज़दीक आज के दिन को किन हवालों से याद रखना ज़रूरी है? वो कौन से पहलू हैं जिन पर हमें खुसूसन गौर ज़्यादा करना है? शुक्रिया जवाद। देखें, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि किसी भी माँ का, किसी भी बाप का जो दुख दर्द है एक बच्चे के छिन जाने के बाद, वो उसको हम पूरा नहीं कर सकते, उसका अजाला किसी तरह से भी नहीं हो सकता। जो हम कर सकते हैं वो हम मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़कर क्या करना है उसके ऊपर गौर कर सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की। शुरू में तो हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासतदान भी और सर्टनली हमारी मुसल्लह अफवाज भी और लोग भी, कौम भी पहली बार हमें मुत्तहिद दिखाई दी। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा हमारी कौम की सोच में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। यानी एक वो होता है कि गवर्नमेंट ने या आपके इदारों ने एक नेशनल एक्शन प्लान, एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज़ तैयार की है, और एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारी सोच और माइंड सेट, क्या नेशनल एक्शन प्लान हमारा अपना इनफरादी लेवल पे और एक इज्तमाही लेवल पे बहैसियत एक माशरे के नहीं होना चाहिए। आपने सही कहा कि टेररिज्म की जो इंतहा पसंदी और टेररिज्म दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेररिज्म की जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें वाकई कमी हुई है, तो यानी मुसल्लह अफवाज के जो ऑपरेशंस हुए हैं या जो हमारे हसास इदारे हैं वो जो अपना काम कर रहे हैं वो तो उसमें खातिर खा हमने डेवलपमेंट देखी है। लेकिन एक्सट्रीमिज़म क्या कम हुआ है? इन बच्चों की जो कुर्बानी है उसके बाद
کم از کم ہمیں یہ چاہیے تھا کہ بہت تیز رفتاری سے ہم اس بارے میں کام کرتے، سوچ کو تبدیل کرنے پہ کام کرتے. ہمارے تعلیمی اداروں میں کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی ترغیب کر رہے ہیں، کن باتوں پہ ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم سٹریس دینا چاہیے تھا. جو گزشتہ سال میں نے اس میں کوئی بہت پروگریس نہیں دیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا، جیسے آپ نے کہا، بیانیہ جو نیریٹو ہے اس پہ بھی ہم نے توجہ نہیں دی. میں میڈیا کے جو جو انفلوئنشل حلقے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بھی بنتی ہے، اور ان ایکٹیوسٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو کہ ایک بہت ہی پروگریسو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. بخوبی نشاندہی کی ان پہلوؤں کی. میں چاہوں گا اس پر ہم ذرا مزید تفصیل سے بھی بات کریں. اگر خصوصاً میں کے پی کے حوالے سے آپ سے جان پاؤں، آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے، اس کا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس سے آپ بڑا کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں. یہ وہ صوبہ ہے جو ڈرون حملوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، دہشت گردی کے لیے خودکش حملوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اس صوبے کے عوام کی جو ریزیلینس ہے اس کی ہم آج بھی مثال دیتے ہیں. یہ جو پے در پہ واقعات ہیں، آپ کے نزدیک کے پی کے عوام کی ریزیلینس میں اس سے اضافہ ہوا ہے یا آپ کو ابھی کہیں مایوسی کوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جب بھی کسی پہ مشکل پڑتی ہے تو وہ ظاہر ہے ریزیلینٹ تو انسان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں آج میں جیسے ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہی تھی، اور مختلف جو ہماری رننگ ڈاکیومنٹریز بھی ہوتی رہی ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی رہی ہیں، مجھے جس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمت کر رہا ہے، اجتماعی طور پہ بھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے. آپ آئی ڈی پیز ہی کی مثال لے لیں کہ جب نارتھ وزیرستان سے یہ آئی ڈی پیز نکلے ہیں، اگر آپ سے اور مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کے سر پہ چھت نہیں ہے تو ہم تو ڈپریشن میں 1 مہینہ تو کم از کم گھر سے ہی نہ نکل سکتے. لیکن ان کی جو ایک ہمت ہے اس کو سلام پیش کرنا چاہیے ہے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ابھی بھی ان کے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں. جب میں کیمپس میں جاتی رہی ہوں تو میں حیران ہوں کہ ان کی جو مسکراہٹیں ہیں ان میں ذرا بھی کمی نہیں آئی. لیکن کیا ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کسی کی ہمت کا، کسی کے حوصلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو واپس کچھ نہیں دے رہے. نارتھ وزیرستان سے جو ہمارے آئی ڈی پی بہن بھائی اور بچے آئے ہیں، ہم نے کیا ان کی تکلیف میں ازالہ کیا ہے؟ نہیں کیا. اسی طرح اے پی ایس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں آج ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ صرف لفظی بیانات ہیں اور اس تک مخصوص کر دیا ہے، ایک دن کو آپ کمیموریٹ کر رہے ہیں؟ لیکن اے پی ایس کے ثانیہ کے بعد کیا ہم نے ان بچوں کے بارے میں جنہوں نے یہ اتنا ٹریجک انسیڈنٹ دیکھا ہے، کیا ہم نے گورنمنٹ کے لیول پہ یا سماجی لیول پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو کوئی ٹراما جس سے وہ گزرے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کا وہ شکار ہیں، ہم نے ان سے توقع کی کہ وہ واپس اسکول میں چلے جائیں؟ اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مسکرا رہے تھے، لیکن کیا ہم نے کچھ کیا؟ نہیں کیا. اسی سے متعلق ایک سوال، اسی سے متعلق ہمارے علم میں ہے جب یہ سانحہ ہوا اس وقت بھی آپ کے پی کے گئیں، پشاور کے ان شہید بچوں کے والدین سے ملی، اس وقت بھی ایک احتجاجی کیفیت پیدا ہوئی. آج بھی تقریب کے دوران ہم نے دیکھا کہ بعض شہید بچوں کے والدین بڑا شکوہ کرتے ہمیں نظر آئے، حالانکہ ہمارے علم میں ہے کہ جو حملہ آور تھے اے پی ایس اسکول کے، ان میں سے تو بعض کو پھانسی دے دی گئی. تو کرنا کہ ان والدین کے لیے کیا کیا جائے کہ ان کا یہ شکوہ کم ہو؟ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو جب تک پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ جواد اور ریحام یہ سمجھیں گے کہ جی ہم تو افیکٹ نہیں ہوئے ہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے، کچھ ہم پروگرامز کر لیں گے، اگر ہم سیاستدان ہوں گے تو ہم مذمت کر لیں گے، اس کے بارے میں بیان دے دیں گے، اس ڈے کو کمیموریٹ کر کے ایک فوٹو اپرچونٹی ہو جائے گی، لیکن اس دن کے بعد ہم بھول جائیں گے. 16 دسمبر کو ہم نے یاد کیا، 1-2 ہفتے ہم نے یاد کیا، اور اس کے بعد پورا سال گزرا. کیا ہم نے کچھ کیا؟ نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ یہ آپ پہ نہیں گزری، یہ مجھ پہ نہیں گزری. جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے. یعنی اگر آپ ان کے if you put yourself in their shoes، ان پیرنٹس کے، ان اسٹوڈنٹس کے، ان ٹیچرس کے، تو تب آپ کو تکلیف کا اندازہ ہوگا. ان کو اسی اسکول میں واپس جانا پڑا، ان کو اسی جگہ کو فیس کرنا پڑا. نہ ہم نے ان کے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کے بارے میں کچھ کیا. ہمیں چاہیے تھا کاؤنسلنگ ہوتی، ریگولر کاؤنسلنگ ہوتی، آکیوپیشنل تھراپی ہوتی. یعنی وہ نہ جانے کتنے سال تک اس بات سے افیکٹڈ رہیں گے، ساری زندگی افیکٹڈ رہیں گے، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے علاوہ جو
جو بچے پیچھے رہ گئے. اب میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں کہ مسز طاہرہ قاضی جو وہاں کی پرنسپل تھیں اور جنہوں نے ایک جرت کی مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے وہ واپس گئی ہیں, ان بچوں کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی جس ایک ادارے کی وہ پرنسپل تھیں, اور انہوں نے اپنی جان قربان کی, یعنی وہ نکل بھی سکتی تھیں, وہ واپس گئیں اور انہوں نے یہ قربانی دی. کیا ہم نے ان کے بچے جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے کچھ کیا؟ کیا ان کی میموری میں کچھ کیا؟ مجھے معلوم ہے کہ مسز طاہرہ قاضی کا جو چھوٹا بیٹا ہے اور بہت ہی زبردست یہ نوجوان ہے, جب بھی میری اس سے ملاقات ہوئی ہے مجھے اتنا وہ پیارا لگا ہے اور اتنی اس کی اچھی باتیں ہیں, لیکن اس کی ایک ضرورت تھی, وہ اسپیشل نیڈز چائلڈ ہے اور اب تو خیر ماشاءاللہ ہی از این ایڈلٹ, لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی تک اسپیشل نیڈ سکولز نہیں ہیں. پشاور میں اسپیشل نیڈ سکول کیا ہی اچھا ہوتا اگر مسز طاہرہ قاضی کی یاد میں میری بڑی یہ خواہش تھی کہ ہم کسی طرح کچھ سوشل آرگنائزیشنز کو بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی چاہیے کہ اس میں چپ ان کریں, اور ابھی وہ تمام پہلو ہیں کہ ان کی میموری ہی کو کمیموریٹ کرنے کے لیے ایک اسپیشل نیڈ سکول ہو جاتا جو کہ ڈائریکٹلی ان کے جو بچہ ہے پیچھے رہ گیا ہے اس کی زندگی میں بھی آسانی ہوتی اور باقی پشاور میں بھی اگر ان کی میموری کی ہے. آپ نے بڑے درست انداز میں نشاندہی کی ہے. مجھے بتائیں کہ عسکری لحاظ سے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, اس کی مثال ہمارے سامنے دہشت گردی کے واقعات میں کمی کی صورت میں موجود ہے, لیکن پھر ساتھ ہی بات ہو رہی ہے وہ سویلین کمپلیمنٹری انیشیٹوز کی, ہم پلہ سول اقدامات کی. اس پر اگر آپ مجھے کوئی وجہ سمجھا پائیں گے, مس میچ آف اقدامات کیوں ہے آخر؟ دیکھیں, مس میچ آف اقدامات اس لیے ہے کہ ہم میرا خیال ہے منافقت کا شکار ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں اگر انڈیا میں کوئی ایکسٹریمسٹ واقعہ ہو جاتا ہے, اگر وہاں پہ کسی مائنورٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے تمام اینکرز خواتین و حضرات بھی اور ہمارے سیاستدان بھی اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی بولنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی طرف نظر ڈالیں تو ہم جہاں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے, بلکہ اس کو ہم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو کیونکہ اس سے ریٹنگز نہیں حاصل ہو سکتی, ہم ایکچولی اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے, ہمت نہیں رکھتے. تو اگر آپ ہمت نہیں رکھتے کہ آپ جو بات صحیح ہے, جو بات حق ہے, اس کے لیے کھڑے ہو سکیں, تو یہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے, یعنی انتہا پسندی ہے, وہ جو ہماری سوچ ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے, بلکہ ہم اپنے سیاسی ایجنڈوں کی طرف. اسی پر اگر میں سوال کر پاؤں, بات کمپلیٹ کر لوں جواد, کہ یہی ہماری جو سیاسی پارٹیز بھی ہیں, سیاسی لیڈران بھی ہیں, وہ بھی اس ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنے ووٹس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور کچھ پارٹیز تو ہیں جو کہ اوپنلی اپنے آپ کو ایک رائٹ ونگ پارٹی سمجھتی ہیں یا اس طرح اپنے کو ایڈورٹائز کرتی ہیں, لیکن وہ جماعتیں جو کہ لبرل ہیں وہ بھی جب ووٹ جمع کرنے کے لیے جاتی ہیں تب بھی وہ یہ ایکسٹریمسٹ ایجنڈا یا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ریڈیکل رائٹ ونگ کو ابھارتی ہیں. اگر آپ مکالموں کی طرف جائیں یا اگر آپ سپیچز کی طرف جائیں, اٹس کوائٹ ویزیبل کہ اس کو جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کی مذمت نہیں کی جاتی, بلکہ اس کو زیادہ ابھارا جاتا ہے, اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں اس منافقت کی طرف اس لیے اشارہ دے رہی ہوں کیونکہ آپریشن مسلح افواج کا کوئی آرمڈ آپریشن کرنا وہ آپ کو ایک حد تک رزلٹ دے سکتا ہے, لیکن آپ آج 300 بندہ ماریں گے, 3000 ماریں گے, سب کو آپ نہیں مار سکتے. یہ جو میں آپ نیریٹو کا بار بار راگ الاپ رہے ہیں, ایک نیریٹو یہ ہے کہ جی مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ایک نیریٹو یہ ہے کہ لوگوں کو معاشی طور پر اتنا توانا کر دینا ہے کہ وہ دہشت گردی کی جانب, انتہا پسندی کی جانب راغب بھی نہ ہو پائیں. اس نیریٹو کی عملی شکل کیسے آئے گی؟ میڈیا کا رول, اب تو آپ بھی شو کر رہی ہیں باقاعدہ تبدیلی کے عنوان سے, سو نعروں سے, اعلانات سے تبدیلی آ جائے گی؟ وے فارورڈ ہے کیا؟ نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. میڈیا کا رول یہ ہونا چاہیے. دیکھیں, جب بھی میڈیا نے اپنا رول کہیں بھی نبھایا ہے, خواہ وہ پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو, ہم نے دیکھا ہے کہ تبدیلی آئی ہے. اب آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں, جوڈیشری کے لیے جب میڈیا نے ایک ڈیموکریٹک حق کے بارے میں بات کیا تو ہم نے وہ تبدیلی دیکھی. لیکن جب بھی میڈیا نے اپنا فرض نبھایا ہے, صرف ریٹنگز کو اپنا گول نہیں بنایا یا ایک دوسرے کو مطلب ایک بیشنگ میں انوالو نہیں ہوئے, تب میڈیا
بہت پراسر بھی رہی ہے اور فرق بھی آیا ہے, تبدیلی بھی آئی ہے معاشرے میں. تبدیلی ظاہر ہے میڈیا کے تھرو اس لیے آتی ہے کیونکہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں, جو الیکٹرانک میڈیم آف کورس اب بہت پاورفل ہے, فلم ہو گیا, میوزک ہو گیا, ریڈیو ہو گیا, ٹیلی ویژن نیوز چینلز ہو گئے, یہاں تک کہ میں سمجھتی ہوں ہمارے جو سٹوری لائنز ہیں, اگر ہم ڈراموں کی طرف بات کریں وہاں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ ساس بہو کے ڈراموں سے ہٹ کر جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ سبلیمنل میسیجز بہت ضروری ہیں. کریکولم پہ ہم نے توجہ نہیں دی, بلکہ کریکولم جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے ہر 5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ ان کے پاس ایک لبرٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سے صرف نظر ہوتا رہا ہے. ریحام صاحبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکال بات کی. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے ریحام خان صاحبہ کی. اس واقعے نے ناظرین سانحہ پشاور نے ہر پاکستانی کو کسی نہ کسی طور پر متاثر کیا. ایک بریک کے بعد آپ کو ایک ایسے پاکستانی سے ملواتے ہیں جس نے اسی واقعے سے تحریک پکڑی اور ہنگامی صورتحال کا 2-4 افراد کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن تیار کی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہنگامی صورتحال سے 2-4 ہونے کی صورت میں. ان سے آپ کو ملواتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 16 دسمبر 2014 وہ دن جب پشاور کے اے پی ایس اسکول میں معصوم بچوں کو دہشت گردی کی ایک سفاکانہ کارروائی کے نتیجے میں شہید کیا گیا. ہم کسی صورت بھول نہیں سکتے ہیں. یہی وہ دن تھا ناظرین جس کے بعد ہمارے ہاں ایک رد عمل تشکیل پایا قومی سطح پر دہشت گردی کے خلاف, جو کہ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اس دہشت گردی کی کارروائی کا انفرادی سطح پر بھی بہت شدید رد عمل دیکھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ شہید بچوں کے والدین سے اظہار یکجہتی کرتے پائے گئے, لوگ مختلف بلاگز لکھتے ہمیں دکھائی دیے, لوگوں نے کتابیں تحریر کی اور مختلف شکلیں اپنائیں دہشت گردی کی مذمت کرنے کے لیے اور شہید بچوں کے والدین سے اظہار یکجہتی کے لیے. لیکن پھر بعض شخصیات ایسی بھی ہیں جو اسی سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھے اور انہوں نے کچھ اضافی کیا. ایسی ایک شخصیت ہیں فہد محمود خان صاحب, جنہوں نے ہنگامی صورتحال میں گھرے کسی بھی شخص کی صورتحال کی منظر کشی ان کے جاننے والوں کے نزدیک, ان کے رشتہ داروں تک کرنے کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن بنائی جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہنگامی صورتحال میں پھنسا کوئی بھی شخص اپنے پیاروں تک اپنی صورتحال پہنچا سکے اور بالآخر ان کی مدد حاصل کر سکے. بہت قابل تحسین اقدام ہے یہ, اور یہ جو اپلیکیشن ہے جس کے کچھ عکس آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے, بڑی ایک سادہ سی اپلیکیشن ہے. 2 بٹن ہیں اس اپلیکیشن میں, ایک سرخ ایک نارنجی. سرخ بٹن آپ دبائیں, خدا نخواستہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو فوری طور پر ایک میسج چلا جائے گا ان لوگوں کے پاس جن کا نام آپ کے موبائل میں فیڈ ہوگا ایمرجنسی کانٹیکٹ لسٹ میں, اور اسی طرح ایک نارنجی بٹن جس میں آپ باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال ہے کیا. محافظ نام رکھا ہے فہد محمود خان صاحب نے اس اپلیکیشن کا, اور فہد محمود خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ یہ اپلیکیشن بنیادی طور پر کیا ہے اور مستقبل میں اس کو مزید اپ گریڈ اور اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے ان کے کیا پلانز ہیں. فہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں اگر شروع یہاں سے فہد صاحب, جو آپ کا اولین رد عمل پشاور واقعے کا 16 دسمبر کا, آپ نے اپنے بیٹے کو اسکول سے نکال لیا, اٹھا لیا, حالانکہ وہ تو راولپنڈی یا اسلام آباد میں زیر تعلیم تھا, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. یہ آئی تھنک ایک دم سے ایک فوری ریاکشن یہ تھا کہ کیا ہمارا کوئی بھی اسکول سیف ہے؟ کیا ہمارا پورے ملک میں کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی دہشت گردی کا انسیڈنس ہو اور آپ اس کو کہہ سکیں کہ وہ جگہ مطلب کہ صرف یا وہ حکومت کی ہے یا وہ گورنمنٹ یا وہ فوج کی ہے یا وہ کوئی بھی اسکول ہے؟ بیکاز ٹیررزم تو ٹیررزم ہے, تو اس سے تو ہمارا کوئی بھی بچہ سیکیور نہیں تھا. اے پی ایس ٹھیک فوج کا انسٹیٹیوشن کا ایک اسکول تھا, لیکن کسی اسکول میں بھی کوئی دہشت گرد گھس جائے تو وہ مار تو پاکستانی بچوں کو ہی رہا ہے نا. تو اس بیسس کے اوپر اگر جو انیشل ریاکشن تھا آئی تھنک اس کو آپ یہ کہیں گے کہ سکتے میں جانا تھا, بیکاز پورا پاکستان سکتے میں گیا تھا. دوسرا ریاکشن میرا یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسکول سے باہر نکال لوں, اور تھوڑے دن ہم نے کوشش بھی کی کہ ہم اس کو ہوم سکولنگ کریں, یعنی کہ گھر میں بٹھا کے اس کو ایجوکیٹ کریں یا پڑھائیں, اور 3 مہینے تک ہم نے یہ کوشش کی. بٹ پھر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک مکمل ایجوکیشن کے لیے آپ بچے کو کانسٹنٹلی گھر پہ نہیں رکھ سکتے, اور ہمیں اس کو پھر کسی اور اسکول میں ٹرانسفر کرنا پڑا جو ہمیں لگا کہ زیادہ محفوظ ہے. بٹ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں نے ایک چیز جو بہت میجر ریئلائز کی تھی اس وقت وہ یہ کی تھی
کہ اگر ہم لوگ اپنی پوری سوسائٹی کو محفوظ نہیں کر سکتے, مضبوط نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے بچے کو لے آ کے ایک قلعے میں بھی بٹھا دیں, ہمارے اگر حالات چینج نہیں ہوں گے تو اس قلعے میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے. تو وی نیڈیڈ ٹو ڈیولپ اے سسٹم. فہد صاحب, یہ آپ کا ایک جانب یہ انیشیل ریاکشن ہے, انتہائی آپ کا رد عمل جس میں آپ نے بچے کو اسکول سے اٹھا لیا, اور دوسری جانب آپ نے ایک ایسی موبائل اپلیکیشن بنانے کا سوچ لیا جو شاید ایسی صورتحال میں گھرے کسی بھی شخص کے کام آ سکتی ہے. تو یہ جو سفر طے ہوا اس انتہائی رد عمل سے یہ موبائل اپلیکیشن بنانے تک کا, یہ سفر کیسے طے کیا آپ نے, اس کے کیا مراحل تھے؟ سر ویری آنیسٹلی میں بیسکلی جب میں نے اس چیز کو سوچنا شروع کیا تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا, سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی, میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں, تو مجھے ایک چیز کی جو اندازہ ہوا تھا, ہم لوگ ہر چیز پہ مڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ یا ہم فوج کو حوالے کر دیں سیکیورٹی, یا گورنمنٹ پہ وہ ڈال دیں کہ ہم وہ کر سکیں. ہم لوگ جنرلی خود یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کتنے پاورفل خود بھی ہیں, اور گورنمنٹ اور فوج ہر جگہ نہیں ہو سکتی, ادھر آپ اور میں تو ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا ایک سسٹم اس طرح کا بنایا جائے جس سے سب سے پہلے جو آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی کہ آپ کے اپنے ماں باپ ہو گئے, آپ کے بہن بھائی ہو گئے, آپ کے دوست احباب ہو گئے, جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ہر چیز چھوڑ کے آ سکتے ہیں, پہلے ان تک خبر پہنچے کہ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہو. تو اس کا یہ بیسک فنکشن اس سے بنا. پھر ہم نے اس کو اس جگہ پہ لے کے گئے کہ اگر کوئی بندہ مدد کو آ ہی رہے تو اس کی زندگی اور آسان کر دیں, کہ اس کو بتا دیں کہ کس قسم کی ایمرجنسی سے وہ ڈیل کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو جب بالکل ٹھیک ہے فہد صاحب, میں ایک لمحہ بھر کو آپ کو یہاں روکوں گا, ایک میں کوئک بریک لے لوں اور واپسی پر میں چاہوں گا کہ آپ اپلیکیشن کی ہمیں ڈیمو بھی دکھائیے, اور آپ یہ تو بتا ہی رہے ہیں کہ اپلیکیشن کیسے کام کرتی ہے. سو فہد صاحب سے اس بارے میں جانتے ہیں ناظرین اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد, آپ بریک سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اپلیکیشن بنیادی طور پر کام کرتی کیا ہے, اور پھر میں چاہوں گا اس کے بعد آپ مجھے اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمو بھی دیجیے. سر آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ کسی بھی سروس کے لیے اگر ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی کو بھی کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتی ہے, کسی آفس میں بیٹھے ہوئے میڈیکل پرابلم ہو جاتی ہے, سب سے پہلے رسپونڈ کرنے والے یا آپ کے گھر والے ہوتے ہیں, یا پڑوسی ہوتے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے بچے کے ساتھ جو اسکول میں ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں. ان تک خبر پہنچنا کہ آپ مصیبت میں, وہ پیراماؤنٹ امپورٹنس ہوتی ہے. مطلب اس کی اہمیت جو ہے وہ شاید کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنرلی جو آپ کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں, یا آپ کے لیے اتنا خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہر چیز چھوڑ کے آپ کی طرف آ سکتے ہیں. تو ہم نے جو بیسک اس کا جو فنکشن بنایا تھا وہ بنایا تھا کہ اگر آپ ریڈ بٹن دباتے ہیں تو اسٹریٹ اوے جن لوگوں کو آپ نے ان کیس آف ایمرجنسی کانٹیکٹ کے طور پہ نامنیٹ کیا ہے, وہ سارے کے سارے ان تک الرٹ پہنچ جاتی ہے اور آپ کی لوکیشن پہنچ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو, جیسے گھر میں کوئی چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے, یا آپ کسی بینک میں بیٹھے ہیں اور کوئی رابری ہو رہی ہے, یا کوئی آپ زلزلہ محسوس کر رہے ہیں, خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی آفت آ رہی ہے, تو آپ اس کو کلاسیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کی مدد کو آ رہا ہے, اس کے لیے اورنج بٹن ہے اپلیکیشن, جو اورنج بٹن ہے, اور اورنج بٹن کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ کلاسیفائی کرتے ہیں تو فار انسٹنس اگر آپ میری مدد کو آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے پہنچیں گے کہ میں نے اس سچویشن سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو میں 1-5 دبا کے کتنی دیر میں, یہ بٹن دبانے کے بعد کتنی دیر میں آپ کے عزیزوں تک یہ پیغام آپ کا مدد کا پہنچ سکتا ہے؟ سر ہمارا جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ ڈیپینڈ یہ کرتی ہے کہ 30 سیکنڈ تک یہ آپ کا جی پی ایس سے آپ کی لوکیشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر آپ کی لوکیشن آ جاتی ہے تو میسیج کے اندر لوکیشن بھی انکلوڈ کر دی جاتی ہے, اور جیسے ہی لوکیشن آتی ہے اسی وقت ایس ایم ایس نکل جاتی ہے. تو فار انسٹنس اگر ابھی بیٹھے ہوئے مجھے جی پی ایس امیجیٹلی پک کر لیتا تو امیجیٹلی آپ کے پاس ایس ایم ایس نکل جائے گی. اگر میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کا, آپ اگر یہ بٹن دبائیں آپ کے پاس میرا نمبر محفوظ ہے. سر میں نے ابھی سیو کیا تھا آپ کا نمبر, میں 1 منٹ آپ کو بھیجتا ہوں. سر میں اس کے اندر اسپیسیفک الرٹ کر کے اورنج بٹن دبا کے میں آپ کے پاس ایک الرٹ بھیج رہا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون سی الرٹ آ رہی ہے.
ان دونوں بٹنز میں سے کسی بٹن کو بھی دبا کے مدد کے لیے یہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے. سر میں نے ابھی یہ آپ نے میرے خیال ہے وہاں بٹن دبایا ہے اور مجھے آپ کا یہ پیغام یہاں موصول ہو چکا ہے, اور غالباً اس میں آپ کی لوکیشن موجود ہے. جی میں ناظرین یہ دیکھیے 30 سیکنڈ سے بھی کم دورانیے میں یہ ایمرجنسی کا میسج فہد صاحب کی جانب سے مجھے کراچی سے اسلام آباد موصول ہو چکا ہے. سو یہ بنیادی جو کانسیپٹ ہے اس ایپلیکیشن کا کہ آپ کے اپنے پیاروں تک فوری طور پر پیغام پہنچ چکے. فہد میں بڑا امپورٹنٹ ایک سوال یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ جو ایمرجنسی صورتحال ہمارے ہاں ہوتی ہے ہنگامی, اس میں تو اکثر پھر موبائل نیٹ ورکس ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو اس کا کوئی سدباب کوئی حل ہے اس ایپلیکیشن میں؟ کیا کرے اس صورت میں بندہ؟ سر جنرلی جب ہمارے سیل فونز ڈاؤن ہوتے ہیں, جب اس طرح کا ٹیلی کام نیٹ ورک ڈاؤن ہوتا ہے, ہمارے جنرلی وائی فائی پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو وائی فائی کے تھرو بھی یہ ایپ ٹو ایپ کمیونیکیشن کر کے آپ کی لوکیشن ان لوگوں کے پاس جن کے پاس محافظ انسٹالڈ ہے ان کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے. بٹ اس کے اندر آبویسلی ہمارے پاس جو کنسٹرینٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ ڈیوائس ایکٹیویٹڈ ہے آپ کو وہ والی چیز ملتی رہے گی اور وہ چیز چلتی رہے گی. تو اس کے اندر اگر چلیں, اور ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہے, چلیں یہ تو عزیزوں تک رسائی ہو گئی نا, پیغام پہنچ گیا, جو حکومت ادارے ہیں ریسکیو کے 1122 ایمبولینس سروس ہے, ان تک کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود ہے؟ اس کا انٹرفیس بھی ہے اس ایپلیکیشن؟ ہم نے اس کے اندر پروویژن یہ کی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی انٹیگریٹ ہونا چاہے. سر دیکھیں بیسکلی یہ ایک کراؤڈ سورسنگ کا ایگزامپل ہے. دنیا بھر میں اب لوگ کراؤڈ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ پوری قوم کراؤڈ کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سورس کر کے ملے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرے. آپ اس کو ایک ٹاپ موسٹ ڈیزاسٹر سے لے کے چلتے ہیں, جیسے ہمارا ایک ارتھ کویک ہو گیا. ارتھ کویک ہوتا ہے تو ادھر سے جو بندہ اس چیز کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے, اگر وہ الرٹ ڈالنا شروع کر دے تو این ڈی اے میں یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو گئی یا جو بھی اس کا ادارہ ہے, اگر اس کے پاس اس کی ریڈ آؤٹ آ رہی ہے تو ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی یہ چیز گیج کرنے میں کہ ارتھ کویک آیا تھا اور اس کی ایکسٹینٹ کتنی بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ شہادت جو اینی شاہدوں کی جو گواہی ہے تھرو دس بٹن وہ بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت شکریہ فہد, یہ بڑا قابل تحسین آپ کا اقدام اس ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا, اور ہم اس کے سارے شاید فیچرز کا ذکر یہاں نہیں کر سکے, لیکن ناظرین جو اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں, محافظ کے نام سے یہ موجود ہے ان پلیٹ فارمز پر جہاں سے آپ اپنے اسمارٹ فون کے لیے ایپلیکیشن لوڈ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے اس میں اس سے کہیں زیادہ فیچرز موجود ہیں. بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اس پر آپ مستقل لائیو نیوز فیڈ حاصل کر سکتے ہیں, خدا نخواستہ کسی دہشت گردی کی کارروائی سے متعلق بھی. تو یقیناً فہد محمود خان کا یہ قابل تحسین ایک اقدام اس محافظ ایپ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین, اور اس کے بعد آ کر ذکر کریں گے کہ بدقسمتی سے 16 دسمبر کا ہی ایک اور تاریخی حوالہ بھی ہے ہمارے سامنے, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب اسے آپ تاریخ کا المیہ کہیں یا حالات کا جبر, کہ آج جب ہم سانحہ پشاور کی 16 دسمبر کو پہلی برسی منا رہے ہیں, تو وہیں گزشتہ 44 سال سے آج ہی کا دن ہماری قومی تاریخ میں ایک تلخ اور دلخراش حقیقت کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے. میں ذکر کر رہا ہوں 16 دسمبر 1971 کا, جس دن سقوط ڈھاکہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں, جس دن پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا. تو سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جو عوامل کار فرما رہے, چاہے وہ سیاسی ہوں, سماجی ہوں, عسکری ہوں, ان پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے, بات ہوئی ہے. جبکہ اس پر جو قائم کیا گیا پھر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ, وہ بھی جزوی طور پر منظر عام پر آ چکی ہے. لیکن تاریخی حوالے سے ایک بڑا ہی اہم سوال گزشتہ 44 سالوں سے ہمارے سامنے موجود ہے, جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اس واقعے سے ہم نے سیکھا کیا ہے, اور اس واقعے کی روشنی میں ہم نے اپنے حال اور مستقبل کو کیسے ترتیب دینا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے اسی سے جڑا ہوا کہ جو حالیہ پھانسیاں دی گئی ہیں بنگلہ دیش میں ان شخصیات کو جو 1971 کے واقعات سے جن کا تعلق رہا اور انہیں غداری کے جرم میں پھانسی دی گئی, تو کیا اس سے ماضی کے زخم کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے یا مستقبل کے خدشات کو مزید تقویت مل رہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. میں نے زحمت دی ہے, میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سابق ایڈیٹر ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, کالم نویس ہیں, آئیے رحمان صاحب. آئیے رحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر
सकूत ढाका 44 बरस पुराना ये वाकया, अगर मैं इस पर आपका तज्जिया लूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं तज्जिया कार की निगाह से? हमारी गलतियों का तसलसल और उसका नतीजा ये वाकया, या हमारे हमसाये की नापाक साजिशों और मकासद का नतीजा? देखिए, जिस हमसाये को आप हमेशा दोस्तों की फहरिस्त से खारिज करते रहे हैं, उसका किरदार तो वही होगा जो आपने मुतय्यन किया है। लेकिन हम सकूत ढाका को याद रखते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि कितनी मेहनत से हमने मशरक़ी बंगाल के लोगों को अपने आप से जुदा किया। पूरी तारीख़ है इस बात की कि शुरू से लेकर और 1971 तक पाकिस्तान ने मशरक़ी बंगाल के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, और जो कुछ 16 दिसंबर 1971 को देखने में आया, उसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी। बहुत पहले पड़ चुकी थी जब लैंग्वेज एजिटेशन हुआ, जब पैरिटी का मसला आया, जब हमने वहाँ पे हुकूमतों को बर्खास्त किया और उनके नुमाइंदों को काम नहीं करने दिया, और फिर 1971 में ही जो हमारा किरदार था वो उस पर भी हमें याद रखना चाहिए। तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि हमीदुर रहमान कमीशन ने निशानदेही की कि कौन लोग उसके ज़िम्मेदार थे। ये तो एक सज़ा का मसला है कि उनको क्या सज़ा दी जाए, क्या सज़ा न दी जाए। लेकिन एक और मसला जो है वो ये कि हम उस सारी तारीख़ से सबक क्या हासिल करते हैं। क्या हमने ये जान लिया कि पाकिस्तान एक वफाक है और उसके जो वहदतें हैं उनके साथ इंसाफ न करने का नतीजा क्या होता है? क्या हम समझ गए कि सियासी मसाइल को अस्करी क़ुव्वत से हल करने के नताइज क्या होते हैं? क्या हम समझ गए कि लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिरी हद तक जा सकते हैं? ये अहम सवालात हैं जो एक तारीख़ दान के ख़्याल के मुताबिक हमारे सामने होने चाहिए। लेकिन हमारी आदत है कि जो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए वो उसे भूल जाते हैं, और जो कम अहम बात है जिसके याद रखने न रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम याद रखना चाहते हैं। तो हमारी जो आदत जो है सिलेक्टिव याद रखने की और सिलेक्टिव भूल जाने की, वो हमारा मैं तो आइए रहमान साहब, मैं इससे पहले कि मैं सबक का वाक़या याद आता है जी, तो मुझे अल्लामा इक़बाल का शेर जहन में आता है कि सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर घड़ी अपने अमल का हिसाब। हमने तो किया ही नहीं। हमने अपने अमल अगर हमें ये करना हो 1958 में, अगर अमल का हिसाब करना हो, रहमान साहब, नहीं किया 1963 में, हमने अपने अमल का हिसाब नहीं किया 1965 में, और हमने अपने अमल का हिसाब नहीं किया 1970 में। तो ये जो हिसाब का मसला है ये कौम को करना चाहिए। सर, मैं इससे पहले कि मैं इस वाक़े के सबक या नसीहत के पहलू पर आऊँ, ये जो आमाल का हिसाब करना है, अगर हम अपने वो गलतियों के पलड़े पर नज़र डालें तो अगर मुख्तसरन आप मुझे बता पाएँ कि सकूत ढाका के पस मंज़र में सियासी गलतियों का पलड़ा भारी है या अस्करी गलतियों का? देखिए, अस्करी गलतियाँ तो बाद में आई हैं। अस्करी गलतियाँ तो बाद में आई हैं, सियासी गलतियाँ पहले थीं। और सियासी गलतियाँ इतनी संगीन हो गई थी कि बकौल कमांडर एहसन के, और उस वक्त तो याकूब अली ख़ान के भी यही राय थी कि वो सियासी गलतियाँ इतनी संगीन हो गई थी कि उसको अस्करी तरीक़ों से हल नहीं किया जा सकता था। तो ये तो बात वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक। और सर, इससे पहले जो आप हवाला दे रहे थे और जो शायद हमारा अलमिया भी है कि हम ऐसे सानेहात, बड़े वाक़यात को शायद बतौर कौम सह तो जाते हैं, कोई शायद सबक उससे आखज़ नहीं कर पाते हैं, सीखते नहीं हैं। हम तो अलमिया भी नहीं समझते। सबक ना सीखने की वजह बुनियादी क्या है हमारे सामने? देखिए, हमारे समझ में ये है कि हमारे सियासत में जमहूरी मिजाज नहीं है, और हम हमेशा एक तरह से एक आमरीत के दिलदादा हैं। हम शाह परस्त हैं और हम समझते हैं जो शाह करते हैं वो सब सही होता है, और इसकी बुनियाद हमने ऐसी रख दी कि हम जमहूरियत के जो तकाज़े थे उनका मुकाबला करने के अहल नहीं थे, शुरू से नहीं थे।
ٹھیک ہو گیا. سر اب مجھے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 1971 کا جو حوالہ ہے سقوط ڈھاکہ کا, یہ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات میں کسی نہ کسی وجہ سے, اس کی وجہ سے تلخی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے, اس کی جھلک. تو یہ دونوں ممالک اس کو بھول کر ماضی کی اس تلخی کو آگے بڑھ سکتے ہیں, ایسا ممکن ہے؟ وہ بڑی کوشش کرنی پڑے گی, بڑی کوشش کرنی پڑے گی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان ڈھاکہ گئے تھے, یا اس سے پہلے جب شیخ مجیب الرحمان کو اسلامک سمٹ میں شمولیت کے لیے دعوت دی گئی تھی, تو اس کے بعد سے ہمیں ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے تھا جی, اور وہ ہم نے نہیں کیا. پھر ہم نے وہ غلطی کی. اگر آپ وہ وقت یاد کریں تو اس وقت بنگلہ دیش کی حکومت بڑی مشکلات میں گرفتار تھی. شیخ مجیب الرحمان کو ہماری حمایت اور ہماری امداد کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے اس بات کا ہم نے خیال نہیں کیا, اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شیخ مجیب صاحب بھی اپنی جو ان کی حکومت تھی اس سے محروم ہوئے اور ان کا قتل ہو گیا, اور اس کی وجہ سے ایک تلخی کی بنیاد پڑ گئی ملک پاکستان کے اس میں. اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت اگر زیادہ الزام تراشی کا سلسلہ کیا جائے اور زیادہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کریں, تو اس سے سوائے اس کے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں دوستی ہو سکتی ہے, اس کے امکانات دور ہو جائیں گے. تو ہمیں اس وقت بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر کے وہ سمجھنا چاہیے اور کہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے. بہت شکریہ. آئیے رحمان صاحب, سینئر تجزیہ کار, کالم نویس, ہم سے بات ہے سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے. 16 دسمبر 1971 ناظرینات سے 44 برس پہلے یہ واقعہ جب پیش آیا, اور جس میں پاکستان دو لخت ہوا. اور لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں ماضی کے تمام ہی حوالوں کو یاد رکھنا چاہیے, اور اس طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کوئی سبق حاصل کر سکیں, اور پھر اس حاصل کردہ سبق کو عمل میں ڈھال سکیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.